अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये है सफ़र मोहब्बत केस नंबर 62। अस्कलम मुनीबा खली और बग़ैर इजाज़त के कॉपी करना मना है। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड एट द एम के फैंटेसी वर्ल्ड। दरक्षा ने आज फिर रूटीन चेकअप के लिए आई थी। चेकअप बिल्कुल ठीक हुआ था। अब वो जाफ़र के साथ ऑफिस ही आ गई। उसे कुछ काम निपटाना था, फिर वो उसे अपने साथ डिनर पर ले जाने वाला था। जाफ़र मीटिंग के लिए चला गया। वो बैठते बैठे थक चुकी थी। उसके वजूद के गिर्द चद्दर थी जो उसके वजूद को छुपाए थी। उसका भारी जिस्म देखते कोई भी उसके हालात का अंदाज़ा लगा सकता था। वो बाहर चहलकदमी करने लगी। जाफ़र ने उसकी शोकेस में सिर्फ स्लीपर्स छोड़ी थी। मजबूरन वो ये स्लीपर पहन कर आई थी, वरना उसे हील के अलावा कोई जूता पसंद ही नहीं था। वो उस लड़की माहीन को देख बहुत गुस्से में आई थी। जाफ़र के समझाने पर खामोश हो गई। उसे वो लड़की अच्छी नहीं लगती थी। उस दिन पार्टी में भी उसने ही उसकी साड़ी पर पाँव रखा था। फिर वो जिस तरह जाफ़र को देखती थी उसे अजीब सा महसूस होता। वो नहीं जानती थी वो औरत है और उसकी सिक्स सेंस किस जिस तरफ इशारा कर रही है वो ही मामला है। माहीन वाकई जाफ़र को पसंद करती थी, इसीलिए उसकी पसंद के मुताबिक बनी थी। कॉन्फिडेंट और प्राउड, जो हर मामला संभाल ले। अब वही किसी और से शादी कर चुका था। जाफ़र ने उसे खुद एक दफ़ा कहा था, एक लड़की को उस जैसा ही होना चाहिए। जाफ़र तो तारीफ़ करते साइड पे हो गया और भूल भी गया, मगर वो नहीं भूली। वो उस तारीफ़ के सहारे परवान चढ़ने लगी, ये सोचते कि जाफ़र उसे पसंद करता है। मगर जब उसे जाफ़र की शादी और पसंद का इल्म हुआ, वो टूटी। वो अभी भी उम्मीद में थी, क्या मालूम जाफ़र ने शादी ज़बरदस्ती में की हो। वैसे भी एक दफ़ा वो ऑफिस में अपने बाबा से लड़ रहा था शादी से इनकार के लिए, मगर वो नहीं सुन रहे थे। वो उम्मीद में थी, नहीं जानती थी वो झूठी उम्मीद में जी रही है। अभी भी दरक्षा की हालत देखते उसका दिल कौन कौन हुआ था। वो बहुत ही कुछ भयानक करना चाहती थी जिससे जाफ़र उससे मिल जाए। दरक्षा अपने ध्यान सीढ़ियाँ उतरते नीचे जाने लगी। उसने रिसेप्शनिस्ट से जाफ़र का पूछा था, जिसने बताया जाफ़र नीचे है। वो जा रही थी जब उसे समझ ही नहीं आई कब उसका पाँव फिसला और कब वो नीचे गिरने लगी। उसकी एक चीख गूंजी थी और फाइल पर साइन करते जाफ़र के हाथ से पेन गिरा। मगर अफसोस वो उस बंद कमरे में उसकी चीख नहीं सुन सकता था। वो अजलत में साइन करते बाहर को भागा। उसे अजीब सी सांसें तंग होती महसूस हो रही थी, मगर उसके पहुंचने से पहले ही उसकी दुनिया तकलीफ से गुजर रही थी। वो लोगों को एक जगह इकट्ठा देख आगे बढ़ा। दरक्षा की चद्दर की पहचान होते ही वो पागलों की तरह उसके पास बैठा था। अभी किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया था। जाफ़र उसके पास गिरा खून देख पागल हुआ। उसकी सुर्ख आंखों से वहाँ वो सभी डरते साइड हुए। वो जल्दी से दरक्षा को गोद में भरते बाहर को भागा। उसके आगे उसका एक एम्प्लॉय भी था। वो खुद ही जाफ़र को अपनी गाड़ी में बिठाते हॉस्पिटल ले गया। जाफ़र को बिल्कुल होश नहीं थी। वो ट्रैफिक सिग्नल पर भी रुकने पर उस पर चीख रहा था। हॉस्पिटल बस यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर था। एम्बुलेंस आने में देर लगती। पीछे माहीन उस खून को देखे डर रही थी। उसने बाकी एम्प्लॉयज़ को उनके काम पर भेजा, वहाँ सफाई करने का कहा। वो दरक्षा के बच्चे को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, कभी भी नहीं। वो दुआ गो थी, बच्चा बच जाए। वो किसी नन्ही जान को मारने का सोच भी नहीं सकती थी। दरक्षा को वो हॉस्पिटल रूम में ले जा चुके थे। वैसे उसकी डिलीवरी 3 दिन बाद थी। अब वो फ़ौरन कर रहे थे। जाफ़र हारे हुए जवारी की तरह बैठा था। उसे इस सब में अपना आप कातिल लग रहा था। उसे दरक्षा को वापस नहीं लाना चाहिए था। क्या हो जाता अगर वो काम ना होता तो? उसकी बीवी तो इस हालत में ना होती। उसके एम्प्लॉय ने ही अजमल को कॉल की थी।
جو لوگ فوراً ہاسپٹل اس کے پاس آ گئے۔ ڈاکٹر کے سائن کروانے پہ اس نے خاموشی سے سائن کر دیے۔ وہ ڈاکٹر اسے نہیں جانتے تھے، اسے اس لاپرواہی پر اچھی خاصے سنا کر بھی گئے تھے۔ درخشاں کے بچنے پر پولیس کیس کا الگ بول رہے تھے۔ انہیں یہ بیٹی پیدا ہونے والی ہے سن کر شوہر کا کیا جانے والا کوئی ظلم لگ رہا تھا۔ جعفر انہیں کیا بتاتا، اس بیٹی کے لیے تو وہ صبح و شام دعا کرتا تھا۔ اپنی ماں کے آتے ہی وہ ان کے گلے لگتے رونے لگا۔ حمیدہ اور ریحانہ دونوں درخشاں کی حالت پر پریشان تھیں۔ وہ بس دعا کر سکتے تھے بچہ اور ماں دونوں ٹھیک ہوں۔ جعفر کی باتیں انہیں ڈرا رہی تھیں۔ جو کہہ رہا تھا اس کا خون بہت بہہ رہا تھا۔ ایسے میں بچے کا بچنا تو مشکل ہی ہوتا۔ ریحانہ اب بس دعا کر رہی تھیں ان کی بیٹی ٹھیک ٹھاک ہو، اسے کچھ مت ہو۔ بچے تو آ جاتے مگر ان کی بیٹی ٹھیک رہتی۔ جعفر وہاں سے ہلنے کو تیار نہیں تھا، وہ بس پاؤں ہلاتے عجیب ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اجمل کے آتے ہی وہ لڑکا چلا گیا۔ جعفر کو ہوش نہیں تھی، اسے شکریہ ہی کہہ لیتا جو اسے وہاں سے یہاں تک لایا۔ اسے ہوش تو تب آتا جب بیوی اور بچے کے ٹھیک ہونے کا سنتا۔ گلزار الگ اس کی رخصتی کے بعد اب پہلی دفعہ نم آنکھوں سے بیٹھے تھے۔ جانتے تھے اگر اس کی اولاد کو کچھ ہوا تو وہ کتنا تڑپے گی۔ انہیں بس بیٹی کو تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں تھا۔ فضا کا دور دور ہونا اسے مسکرانے پہ مجبور کر رہا تھا۔ ان دونوں کی مہندی کے لیے ایک ہی سٹیج تھا۔ بلقیس کچھ دیر پہلے ہی ان دونوں کی نظر اتار کر گئی تھی۔ رشید سفید کلپ لگے جوڑے میں اور فضا مہندی کلر کے ہی شرارے اور کرتی میں۔ فضا کو مہندی لگ چکی تھی، اس کی جان جا رہی تھی۔ رشید کا نام اپنی ہتھیلی پر دیکھ کر مہندی گیلی ہونے کی وجہ سے وہ ہاتھ پیچھے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے کل تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، پھر آج اتنا ڈرنا اور دور ہونے کی وجہ؟ اس نے سب سے نظریں بچاتے سرگوشی کی۔ وہ گھبرائی۔ رانی کو رشید نے ہی پانی لینے بھیجا تھا۔ ابوبکر تو جیسے اس کے پلو کی گانٹھ تھی، جہاں جہاں رانی وہاں وہاں ابوبکر۔ وہ سٹیج پر تو ابوبکر سٹیج پر کھڑا ہوا، وہ پانی لینے گئی تو ابوبکر اس کے پیچھے پیچھے۔ رشید تو فقط اس کی حرکت پہ مسکرا رہا تھا۔ ان لوگوں میں سے کسی نے اس طرح کی حرکتیں نہیں کی ہوں گی جس طرح کی ابوبکر کر رہا تھا۔ اب وہ بھی کچھ مطمئن تھا، جو رانی کا اتنا خیال رکھ رہا تھا وہ اسے تکلیف تو نہیں دیتا۔ نورے کو ہوش ہی نہیں تھا، اس نے ابھی ابوبکر کو نہیں دیکھا تھا۔ نور کو طلال نے سب بتایا تھا، جو اس کے سدھر جانے کا سنتے مانی تو نہیں تھی، مگر طلال کے کہنے پر کہ اس نے ذمہ داری لی ہے اس کی، وہ اسے صرف گھور کر رہ گئی۔ جلال کو یوں پٹیوں میں جکڑے وہ سب پریشان ہوئے تھے۔ طلال نے ہی اس کے اشارے پہ ان سب کو پرسکون کیا۔ وہ سٹیج کے پاس ہی صوفے پہ نیم دراز تھا۔ نور اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نورے کو رانی زبردستی اپنے ساتھ رکھ رہی تھی، وہ بھی بے دہانی میں اس کے ساتھ ہی جانے لگی۔ طلال نے ابھی نور کا ڈریس نہیں دیکھا تھا، اس کی بچت ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا ڈریس دیکھتے ہی طلال کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ جائے گا، اسی لیے گھومنے کے بجائے ایک جگہ بیٹھی تھی۔ نور پانی لا دو پلیز، اور طلال کو کہنا مجھے کمرے میں چھوڑ آئے۔ اسے یہ رنگ برنگے انداز اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اس مقام پر تھا جہاں اپنی سوچوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ وہ جی بھائی کہتے اٹھی، وہیں پر ویٹر کو پانی دینے کو کہا، جو سر جھکائے کام کر رہا تھا۔ یہ بھی طلال کے غصے کا نتیجہ تھا۔ وہ طلال کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب وہ اسے کچھ دور نظر آیا، وہ اس کے دوسری طرف کھڑے لڑکوں کو نہیں دیکھ سکی۔ جلال بھائی آپ کو بلا رہے تھے، وہ اس کے پاس جاتے بولی۔ جلال یکدم غصے سے پلٹا تھا۔ وہ لڑکے ان کی فیملی کے ہی تھے، مگر اسے منظور نہیں تھا کسی کی بھی نظر نور پر پڑے۔ وہ طلال کے یوں پلٹنے پر ڈرتے پیچھے ہوئی۔ اچانک پیچھے ہونے پہ اس کا پلو بھی سرکنے لگا۔ طلال اس کے سامنے کھڑا تھا، اس لیے وہ چھپی ہوئی تھی۔ طلال نے اپنی چادر اتارتے اسے اڑائی۔ وہ چادر اوپر دیتے وقت درست کر چکا تھا۔
وہ لڑکے طلال کی چادر اتارتے ہی وہاں سے چلے گئے۔ انہیں اپنی جان پیاری تھی۔ طلال نہ ہوتا تو وہ ایک نظر دیکھ بھی لیتے، مگر اس کے سامنے کبھی بھی نہیں۔ کس سے پوچھ کر پہنا تھا یہ ڈریس؟ کیا مجھے نہیں جانتے تھی تم؟ میں اس ڈریس سے تمہیں ایک ساتھ آگ لگا دوں گا۔ طلال اس کے بازو سے پکڑنے پہ اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ وہ درد سے دوہری ہوتی جب طلال اسے کمرے میں لے آیا۔ وہ پیچھے کے رستے سے گیا تھا، کسی نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ طلال نے ایک جھٹکے سے چادر اس کے وجود سے الگ کرتے دور پھینکی۔ وہ سسکی تھی اس قدر سختی پر، یوں اس کا پلو بھی نیچے گرنا لگا تھا۔ اس نے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ وہ ہرے رنگ کی بالکل سادہ ساڑی تھی، جس کا بلاؤز اس کے وجود پر تنگ تھا۔ اس کے وجود کی دلکشی عیاں کر رہا تھا۔ پیٹ ہاتھ اوپر کرنے پہ ہلکا سا واضح ہوتا۔ سفید دودیا جلد دیکھ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا جاتا۔ اس کا وجود ہر طرف سے چھپا ہوا تھا، مگر مسئلہ سارا یہی تھا کہ وہ اس قدر تنگ تھا کہ سب چھپانے سے قاصر تھا۔ کون لایا تھا یہ ڈریس اور تم نے پہنا کیسے؟ طلال کا بس نہیں چل رہا تھا اس ڈریس کو آگ لگا دے۔ بتاؤ! وہ اس کی آواز خاموش کمرے میں گونجی۔ اس نے سسکی بھرتے ماما کہا تھا۔ وہ تو لائی تھیں وہ ابھی جوان جہان بچی ہے، اس کے بھی ارمان ہوں گے اس طرح کے کپڑے پہننے کے۔ وہ کیا جانتی تھی ان کی اولاد ان کی جوان جہان بچی کی جان نکال لے گی۔ منع کیوں نہیں کیا پہننے سے؟ اس کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نور نے ہچکی بھری۔ وہ بالکل بھی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ اتنے دل سے لائی تھی، بہت مشکل سے بات مکمل کی تھی۔ طلال نے کندھے سے سرکتے پلو کو دیکھا۔ وہ بلاؤز ذرا لچکدار تھا، اس لیے اس کے وجود پر بالکل فٹ آ رہا تھا۔ اس کی کمر کی بناوٹ تک واضح ہو رہی تھی۔ اب سے تمہیں یاد رہے گا کہ کسی کا بھی دل رکھنے کے لیے تم یہ بیہودہ لباس نہیں پہن سکتی۔ اسے طلال کے انداز سے ڈر لگا تھا۔ طلال کے ہر اٹھتے قدم پر وہ پیچھے کو قدم بڑھانے لگی، مگر افسوس پیچھے دیوار آ گئی۔ اب وہ ڈری تھی۔ طلال نے ایک جھٹکے سے وہ پلو کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کی بیوٹی بونز واضح ہونے لگی۔ وہ ڈر سے سانس بھرتے اس کے حلق میں کانٹے اٹکا گئے۔ طلال نے شہادت کی انگلی سے وہ بلاؤز دائیں کندھے سے نیچے کھینچ لیا۔ وہ لچکدار ہونے کی وجہ سے نیچے بھی آ گیا۔ طلال نے غصے سے وہاں دانت گاڑے تھے۔ وہ چیختی تھی، مگر اس کی چیخ کمرے میں ہی دب گئی۔ وہ تو جیسے وہاں سے جسم کا اتنا سا حصہ نوچ ہی لینا چاہتا تھا۔ اپنے منہ میں گھلتے خون کو محسوس کرتے بھی وہ پیچھے نہیں ہوا، یوں ہی وہاں دانت گاڑی رہا۔ اس نے درد سے سسکیاں بھرنی شروع کر دیں۔ طلال اس کی صفائیاں بھی نہیں سن رہا تھا۔ وہ تو اپنا غصہ نکالنے کے موڈ میں تھا۔ آئندہ یاد رکھنا تمہارے نام کے ساتھ کس کا نام آتا ہے، پھر یاد رہے گا کسی اور کا سوچنا بھی ہے کہ نہیں۔ اب وہ وہاں اپنا ناک رگڑ رہا تھا۔ اس سے اسے مزید تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ سرخ اور نیلے نشان اس کی جان نکال رہے تھے۔ ان نشانوں میں وہ تل بھی چھپ گیا۔ طلال نے پکڑتے اس دفعہ خود وہ پلو درست کرتے وہاں پن کیا، پھر اپنی چادر اٹھاتے اسے اڑائی۔ وہ سسکیاں بھرنے میں ہی مصروف تھی۔ اس کی درد سے واقعی جان جا رہی تھی۔ طلال کو اپنی حرکت کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگر اس کا وہ پلو سرک جاتا اور کسی کا بھی دھیان اس کے وجود پر جاتا تو وہ اسے آگ لگا دیتا۔ اب اگر تمہارے وجود پر کسی کی نظر بھی پڑی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ نور کی گال تھپکنے لگا تھا۔ وہ چہرہ موڑ گئی۔ طلال نے اس کی ضد دیکھی۔ وہ جانتا تھا وہ غصے میں آ رہی ہے۔ اس عمل کا جواب تو میں بہت اچھے سے دیتا، مگر میں نہیں چاہتا میری بیوی سب سے منہ چھپاتی پھرے۔ اس نے نور کی گال پر انگلی پھیری تھی۔
وہ سمجھ گئی اب وہ یہاں کاٹنے کی بات کر رہا ہے۔ وہ پھر بھی چہرہ پھیرے کھڑی رہی۔ آئی لائک دس ایٹیٹیوڈ، بٹ ابھی جانا ضروری ہے۔ اس نے ہلکا سا دانت سے کاٹا تھا، دباؤ نہیں دیا، ورنہ اس کی گال پر نشان پڑ جاتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ گردن کی طرح گال بھی چھپانے کی کوشش میں رہے۔ جلال نے اشارے سے ہی زید کو اپنی طرف بلایا۔ وہ تو بخوشی اس کے پاس آ گیا۔ اب وہ اسے سہارا دیتے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ طلال اور نور کو ایک ساتھ باہر نکلتے دیکھ اس نے نام میں سر ہلایا۔ نور کی چادر سارا ماجرا بیان کر رہی تھی۔ نور رانی کے ساتھ سٹیج پہ بیٹھی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی جلال کا خود سے دور ہونا، مگر وہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتی تھی یا کیا تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ وہ یہاں ہوتے ہوئے بھی نہیں تھی، وہ کہیں اور ہی اٹکی تھی۔ ان سب کی چھیڑ چھاڑ میں وقت گزر گیا۔ وہیں پپھو تو اپنی پوتی کو طلال پر ڈورے ڈالنے کا بول رہی تھی، جسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی جب ایک شخص آپ میں دلچسپی لے ہی نہیں رہا تو اسے خود کی طرف متوجہ کیسے کیا جائے۔ وہ مانی الگ فضا اور رشید کو ساتھ دیکھ جل رہی تھی، مگر یہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ انہوں نے بلقیس کو بہت اکسانے کی کوشش کی، مگر ان کا بھی ایک ہی جواب تھا، یہ طلال کا فیصلہ ہے، وہ میری نہیں سنے گا۔ اور بس وہ بھی جانتی تھی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ سب رسم کرتے جا رہے تھے۔ نورے نے اکیلے ہی رسم کی تھی۔ جلال کمرے میں جا چکا تھا۔ اسے یوں اکیلے وہاں رسم کرتے عجیب تو لگا، مگر مجبوری تھی۔ نور اب نہ روٹھے تاثرات سے وہاں بیٹھی تھی۔ اس کو طلال کو دیکھتے ہی غصہ آ جاتا، مگر وہ بھی اس کے سامنے ہی کھڑا رہتا۔ وہ سوائے صبر کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ فضا کو اپنی ساس کے پیار پہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کم از کم ساس تو ماں کی طرح روک ٹوک نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس حوالے سے مطمئن تھی۔ نذیرہ حنا کے ساتھ بیٹھی تھی، جو انہیں بتا رہی تھی رانی کتنی شرارتی ہے۔ وہ بھی اس کے ساتھ رہتے یہ سب سمجھ چکے تھے۔ کافی رات گئے تک یہ سب چلا، پھر وقت زیادہ ہوتے دیکھ وہ سب وہاں سے ہلے۔ خالہ نذیرہ ضد کرتے نورے کو ساتھ لے گئیں، وہ بھی ان کے بار بار کہنے پر چلی گئی۔ نور کو اس کا انداز کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ مانا وہ جلال کے پاس تھی، مگر اسے یوں اکیلا چھوڑ کر جانا، مگر اسے سوچنے کا وقت نہیں مل سکا۔ وہ بھی سب کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ہی فضا کو کمرے میں چھوڑا۔ وہ فوراً سے بیڈ پر گری تھی۔ وہ تو بیٹھ بیٹھ کر تھک چکی تھی۔ یہ تو رشید کو سب کا خیال تھا، ورنہ اسے مزید تھکا دیتا اپنی باتوں اور عمل سے۔ وہ بیڈ پہ ترچھی لیٹی اپنے ہتھیلی پہ چھوٹے سے لکھے اس کے نام کو دیکھتے مسکرائی۔ وہ جس کے نصیب کی تھی اس کے گھر کی ہونے والی تھی۔ طلال کا کہا یاد آیا، جب اس نے بتایا تھا رشید اسے پسند کرتا ہے۔ پھر اس کے انداز بھی تو یہ واضح کرتے تھے۔ وہ اس کی بے قراری کا سوچتے شرماتے منہ تکیے میں چھپا گئے، ورنہ وہ بہت بگڑا ہوا ثابت ہونے والا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی۔ خالہ نذیرہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے نورے کو دودھ کا گلاس تھمایا۔ وہ پریشان چہرے کے ساتھ تھام کے پی گئی۔ وہ اسے آرام کرنے کی تلقین کرتے چلی گئی۔ رانی اور ابو بکر بھی اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ حنا ان کے ساتھ ہی ایک کمرے میں رک رہی تھی۔ ان کا گھر اور دل دونوں بڑے تھے۔ کمرے چاہے کم تھے، مگر وہ ایڈجسٹ کرنا جانتے تھے۔ حنا ان سے باتیں کرتے ویسے بھی خوش تھی، پہلی دفعہ کسی مخلص انسان سے مل رہی تھیں، ورنہ تو وہ سب مطلب کی کھال کے پیچھے چھپے بھیڑیے ہوتے ہیں۔ نذیرہ کا خوشحال چہرہ دیکھ وہ مسکرائیں۔ ان کو بیٹے کی شادی کی بہت خوشی تھی۔ ان کا چہرہ یہ عیاں کرنے کو کافی تھا۔ انہوں نے دیکھا تھا کیسے وہ اپنی ماں کا خیال رکھتا تھا۔ ان کے دل میں خواہش جاگی، مگر خواہشیں صرف دل میں رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ انہوں نے بھی سنبھالتے دل میں دبا لی۔
یار ادھر تو دیکھو، ابو بکر اس کے بال کھول رہا تھا۔ اس نے پارلر والی سے جوڑا تو بنوا لیا تھا مگر اب وہ کھل نہیں رہا تھا۔ اس کے بال بھی الگ گھونسلے کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ ابو بکر آرام آرام سے انہیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چہرے پہ سوائے لپسٹک کے اور کچھ نہیں لگایا تھا جو اب تک مدھم پڑ چکی تھی۔ ابو بکر نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ ویسے بھی اللہ اللہ کرتے ہی تو اس کے بال کھلے تھے، وہ بھی نہ جانے کتنی سسکیوں کے درمیان میں۔ شکر ہے۔ وہ بیڈ پہ پیچھے بیڈ پہ گرا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیڈ پر بیٹھا اس کے بالوں کے بل کھول رہا تھا۔ رانی بھی تھک چکی تھی، یوں پاؤں لٹکا کر بیٹھ کر وہ بھی یوں ہی پیچھے کو گری۔ ابو بکر کا رہا تھا، وہ اس کے پیٹ پر اپنا سر مار چکی تھی۔ وہ جلدی سے سیدھی ہوئی۔ سوری آپ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ تو باولی ہی ہو گئے۔ ابو بکر کو شرارت سوچی۔ وہ جان بوجھ کے دوہرا ہو گیا۔ ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ ہلکا سا کراہا۔ رانی کی جان پر بن آئی۔ میں ماما کو بلا کر لاتی ہوں۔ ابو بکر نے اس کا ہاتھ پکڑتے کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے اوپر گری۔ ارے پاگل کیا کر رہی ہو؟ رانی سرخ پڑی۔ وہ اس کے سینے پر پڑی تھی۔ اس کا جملہ خاک ہی سمجھ پاتی۔ میں تو ماما کو بلانے جا رہی تھی، انتہائی مسکینوں کی طرح کہا گیا تھا۔ طلال نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال لیا۔ کہیں وہ واقعی باہر نہ چل پڑے۔ نہیں ابھی ٹھیک ہے، تم بس ایسے ہی پڑی رہو۔ وہ آدھی بیڈ پر اور آدھی اس پر تھی۔ رانی اس کی فرمائش پر مزاحمت کرتے سرخ پڑی۔ ابو بکر مسکراتے اس کی گال پر اپنا گال رگڑا۔ وہ منہ چھپانے کے لیے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ ابو بکر نے اسے بیڈ پر ڈال لیا، خود اس پر سایہ کرتے اپنی شرٹ بھی اتار کر پھینک دی۔ ابو بکر اس کی بند آنکھیں دیکھ بہکنے لگا۔ دوپٹہ پہلے ہی اس کے وجود پر نہیں تھا۔ اس کا پہلا نشانہ اس کی گردن تھی۔ وہاں سے چومتے وہ اس کی کالر بون اور پھر بیوٹی بون پر آیا۔ جب اس کی سسکی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، وہ خود پہ ضبط کرتے پیچھے ہوا۔ کیا ہوا میرے بیبی کو؟ وہ بیڈ پہ لیٹتے اسے سینے سے لگا گیا۔ وہ مزید رونے لگی۔ ابھی آپ نے گندی حرکت کی۔ وہ تو شوق میں چلا گیا۔ ابھی کچھ کیا بھی نہیں اور گندی حرکت، اور اگر کچھ کر دیتا تو؟ کون سی حرکت؟ اس کے سوال پر رانی نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یوں کسی لڑکی کے اوپر نہیں لیٹتے اور پھر یوں یہاں ہونٹ بھی نہیں رکھتے، یہ گندی بات ہوتی ہے۔ کاش وہ کسی دیوار میں سر دے مار سکتا۔ کس نے بتایا میرے بیبی کو یہ؟ دل تو تھا اس کا قتل کر دے جس نے اسے یہ سب بتایا تھا۔ نور نے، اور وہ جھوٹ نہیں بولتی۔ اس نے پہلے ہی واضح کر دیا وہ نور کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ وہ تو ایک دن نور کے ساتھ ڈرامہ دیکھ رہی تھی جب ایک ایسا سین آنے پر نور نے کہہ دیا یہ گندی بات ہوتی ہے اور گندے لوگ ہی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ کیا جانتی تھی وہ یہ باتیں کہاں اپلائی کرے گی۔ ابو بکر نے دانت پیستے اس لڑکی کو غائبانہ گھورا جس نے پہلے سب کچھ سچ بتاتے اس کا اور رانی کا رشتہ نہیں ہونے دیا تھا۔ اب بھی وہ ان کے درمیان آ ہی گئی تھی اپنی باتوں سے۔ سو جاؤ چپ چاپ نور کی چمچی، وہ دانت پیستے کہتے اوندھے منہ لیٹ گیا۔ رانی نے ایک نظر خود کو اور پھر اسے دیکھا۔ شکر کیا اس نے آج اسے کاٹا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے کمفرٹر کھول کر اوپر لیتے سو گئی۔ ابو بکر اگر آج اسے آغوش میں بھرتا تو ہر حد توڑ دیتا، اسی لیے دور ہی رہا۔ ایک تو اس کے سارے رشتہ دار ہی اسے ابو بکر سے دور کرنے پہ تلے تھے۔ دونوں میاں بیوی کی جان کو ہی سکون نہیں تھا۔ ایک نے سکھا دیا وہ ابھی چھوٹی ہے تو دوسری نے سکھا دیا پیار کرنا ہی بری بات ہے۔ خود تو سکون سے پڑے ہوں گے ایک دوسرے کی باہوں میں، یہاں مجھے اپنی ہی بیوی سے دور رہنا پڑ رہا ہے۔ وہ سخت غصے میں تھا، جھنجھلاہٹ الگ ہو رہی تھی۔ وہ غصے سے اٹھتے شاور لینے چلا گیا۔ اس کے سوچوں میں گم رہنے کے دوران ہی رانی سو چکی تھی۔ ویسے بھی وہ نیند کی بہت پکی تھی، یہ بات وہ اچھے سے جان چکا تھا۔ آپ کی وائف کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور پولیس بھی آ چکی ہے۔
اس حادثے کی وضاحت دینے کے بعد آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر کافی سختی سے کہتے چلی گئی، وہ جو وہ جو بچے کا پوچھنا چاہتے تھے پولیس سنتے پوچھ ہی نہیں سکے۔ اجمل پولیس کی طرف گئے۔ وہ ان کے دوست کا بیٹا تھا، ان سے اچھے سے واقف تھا۔ وہ سیڑھیوں سے غلطی سے گر گئی تھی، کہتے انہوں نے معاملہ ختم کروایا۔ پھر بھی وہ بزد تھا۔ وہ لوگ ایک دفعہ فوٹیج چیک کروا دیں تاکہ وہ تسلی کر سکے۔ ابھی اس نے انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ جعفر پہلے ہی انتظار میں تھا کب اجازت ملے۔ اسے تو کنٹرول بھی گلزار نے کیا تھا، ورنہ وہ تو زبردستی اپنی بیوی کو ملنے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب مل لو۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول دے اندر داخل ہوا۔ اس کی بیوی بیڈ پر لیٹی تھی۔ اسے کہیں کاٹ یا جھولا نظر نہیں آیا۔ اس کا دل گھبرایا، کہیں اس کی اولاد۔ وہ آگے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ مشکل سے آنکھوں میں نمی لیے اپنی بیوی کو حوصلہ دینے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ درخشاں کی نم نظریں اٹھانے پر ٹھہر گیا۔ اسے ہوش آ چکا تھا۔ ویسے بھی اب اس کے آپریشن کو کافی زیادہ وقت ہو چکا تھا۔ درخشاں، میرا بچہ۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ جعفر نے جھکتے اسے گود میں اٹھانا چاہا، پھر رک گیا۔ وہ گول مٹول سی اتنی پیاری تھی، اسے ڈر تھا کہیں وہ گر نہ جائے۔ بیٹی ہے۔ درخشاں کے جواب پر اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو چمکے۔ اس نے یوں ہی جھکتے دونوں کا ماتھا چوما۔ وہ مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی وہ اپنی بیٹی کا سنتے خوش ہوگا۔ جعفر رو کیوں رہے ہیں؟ وہ اس خوشی کے لمحے میں اس کا یوں ہچکیوں سے رونا نہیں سمجھی تھی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے بغیر آواز کے رو رہا تھا۔ میں مر جاتا اگر تم دونوں کو کچھ ہوتا تو۔ وہ جانتی تھی، پھر بھی اس کے ہونٹوں سے سن کر اچھا لگا تھا۔ اس نے بھی ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا۔ درخشاں کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی، اسے چوٹ سر پہ لگی تھی۔ خون بھی وہیں سے نکلا تھا۔ خدا کی قدرت تھی جو اس کی بیٹی بچ گئی۔ اس کا جھولا کہاں ہے؟ وہ بتا نہیں سکا۔ جھولا نہ دیکھ اس کی جان نکل گئی تھی۔ جعفر، ابھی وہ چھوٹی ہے۔ یہ فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے، جو بچے پیدا ہوتے ہی کاٹ یا جھولے میں ڈال دیتے ہیں۔ حقیقت میں وہ ماں کے سینے سے لگے ہوتے ہیں۔ اس نے مسکراتے تفصیل سے بتایا۔ ایک تو یہ بچپن کی دیکھی فلمز اس کی جان لینے والی تھی۔ وہ لوگ بھی حقیقت سے پرے کوئی دنیا بسا دیتے ہیں جہاں لوگ بس ہی نہیں رہے ہوتے۔ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ درخشاں کے نام میں سر ہلانے پر وہ پرسکون ہوا۔ وہیں اس کی چھوٹی سی دنیا اب ہوش میں آتے رونے لگی تھی۔ جعفر کانوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ اس کی آواز کافی باریک تھی، ایسے کانوں میں چھپ رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی حرکت دیکھ مسکرائی۔ اسے پاس کرتے سائڈ ٹیبل سے فیڈر اٹھایا، نرس بنا کر رکھ گئی تھی۔ وہ لوگ جانتی تھیں بچی ابھی اٹھ جائے گی۔ یہ مت دو، میں تازہ بنا کر دیتا ہوں۔ جعفر نے وہ دودھ پاس پڑی باسکٹ میں ڈال دیا۔ وہ فیڈر اچھے سے دھوتے وہ نیا فیڈر تیار کر رہا تھا۔ وہ اکثر یوٹیوب سے بچوں کے فیڈر تیار کرنے کی کلاسز لیتا رہا تھا۔ وہ اپنی بیبی ڈول کے آنے کی تیاری بہت پہلے سے کر چکا تھا۔ اس کے فیڈر بنا کر لانے تک اس کی بیٹی اپنی ماں کو تنگ کر چکی تھی۔ وہ ڈرپ لگے ہاتھ سے ہی اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ درخشاں کو خون کی ڈرپ لگی تھی۔ اس کا بلڈ کافی ضائع ہو گیا تھا۔ اس کے لیے اب اسے خود پر کافی دھیان دینا تھا۔ بیٹا جی، ہم نے بھی ملنا ہے۔ جعفر نے سر کھجایا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے چلا گیا۔ پھر ایک ایک کرتے وہ سب ہی درخشاں اور اس کی بیٹی سے ملنے آئے۔ حمیدہ تو اپنی گول مٹول پوتی کو دیکھتے ہی خوش ہو گئی تھی۔ اب وہ انہیں بتا رہی تھی کیسے ان کی کھلائی زبردستی کی خوراک کی وجہ سے وہ بچہ صحت مند ہے۔ اجمل نے دونوں کا صدقہ بھی نکالا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے ان کی پوتی کو کسی کی نظر لگے۔ وہ ہو بہو اپنے باپ کی طرح ناک چڑھا رہی تھی جیسے وہ غصے میں کرتا تھا۔ اجمل تو اسے جعفر کی فوٹو کاپی کہتے پکار رہے تھے۔
نام ابھی رکھا جانا تھا جو کہ ان دونوں کے ہی ذمے تھا۔ جس نے پیدا کیا اتنی تکلیف سہی، اس کا اتنا حق تو بننا ہی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کا نام رکھ سکے۔ درخشاں اب کمرے میں اکیلی تھی۔ اسے کچھ دیر آرام کرنے کو کہا گیا تھا، کل تک وہ ڈسچارج ہو جاتی۔ بس ایک دفعہ پولیس کو یہ ثابت کرنا تھا یہ حادثہ ہی ہے، وہ بس ان سے واقف تھا۔ لیکن فوٹیج دیکھتے وہ ڈاکٹرز کو بھی مطمئن کر دیتا، جن کا کہنا تھا لڑکی کو دھکا دیا گیا ہے۔ اگر وہ خود گرتی تو پیٹ کے بل گرتی، وہ سر کے بل گری تھی۔ اسے کسی نے بہت زور سے دھکا دیا ہے جو وہ محسوس نہیں کر سکی۔ جعفر شکرانے کے 2 نفل ادا کرتے اس پولیس والے کے ساتھ آفس آیا تھا۔ وہاں سے اپنے اپنے گھر جا چکے تھے۔ رات کے 3 بجے کون وہاں ہوتا؟ جعفر نے گارڈ سے لاک کھلواتے اندر قدم رکھے۔ اب وہ CCTV فوٹیج چیک کر رہے تھے جو کسی نے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ اب جعفر کو بھی کچھ غلط ہونے کا شک گزرا۔ اس نے CCTV لاؤنج کا کیمرہ چیک کیا، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا۔ اب وہ بس انہوں نے سیفٹی کے لیے لگوا لیا تھا۔ وہ پولیس والا جعفر کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے بھی اب ڈاکٹر کی بات سچ لگ رہی تھی۔ اب جعفر اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ وہاں نمودار ہونے والا چہرہ بہت جانا پہچانا تھا۔ اس کے دماغ میں کہیں نہیں تھا وہ لڑکی یہ حرکت بھی کر سکتی ہے۔ درخشاں، میرا مقصد صرف تمہیں مارنا تھا۔ یقین کرو میری تمہارے بچے سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میں تو چاہتی ہوں بچہ بچ جائے، پھر اپنے بچے کے لیے سر مجھ سے شادی کر لے۔ ویسے بھی ان کی اولاد کو مجھ سے بہتر کون سنبھال سکتا ہے؟ اس نے بال جھٹکے تھے۔ پھر وہ CCTV فوٹیج ڈیلیٹ کرنے آئی۔ وہاں بیٹھا لڑکا بھی درخشاں کی چیخ سنتے وہاں سے باہر دیکھنے گیا تھا۔ ابھی وہ سب وہیں تھے جب اس نے وہ فوٹیج ڈیلیٹ کر دی۔ اس کے لیے یقین مشکل تھا یہ اس کی سیکرٹری ہے، جو درخشاں کو میم کہتے نہیں تھکتی تھی، جو اس کی فرما بردار تھی۔ اس نے یہ حرکت کی ہے۔ جعفر نے ڈیٹا میں سے اس لڑکی کا گھر کا پتہ نکلوا کر دیا۔ وہ اسے یوں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس پر کیس اب وہ خود کرنے والا تھا۔ وہ پولیس والا اسے اریسٹ کرنے جا چکا تھا۔ جعفر سارے راستے سوچتا ہی آیا تھا، لوگوں پر یقین کتنا مشکل ہے اور اسے توڑنا کتنا آسان۔ وہ لڑکی جسے وہ مینیجر بنانے والا تھا، وہی لڑکی اس کی زندگی تباہ کر دینے والی تھی۔ وہ تو خدا کا فضل تھا جو اس کی اولاد اور بیوی بچ گئی۔ طلال اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شال اتارتے اب اپنا سینہ دیکھ رہی تھی جہاں طلال نے کاٹا تھا۔ اس کا پیچھے آنا وہ محسوس نہیں کر سکی تھی۔ طلال اس کا درد محسوس کر سکتا تھا۔ وہ ریشم کا کپڑا تھا، اس کے پہلے سے بنے زخم پر وہ مزید جلا رہا ہوتا۔ طلال نے دیکھنا چاہا جب وہ جلدی سے پلو درست کرتے دور کھڑی ہوئی۔ یہ اس سے غصے کا نتیجہ تھا۔ طلال نے اسے گھورا۔ وہ ڈھڑائی سے کھڑی رہی۔ چپ چاپ پاس آؤ میرے۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ میں ساری رات سارے وجود پر کاٹوں گا اور رحم بھی نہیں کروں گا، اس نے بے رحمی سے حکم سنایا تھا۔ اس نے نم نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ پل میں اتنی کیئر کرنے والا بن جاتا تو پل میں ظالم۔ اس کے یوں کھڑے رہنے پر طلال نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ خود ہی آگے آ گئی۔ پلو گراؤ اپنا۔ نور کی آنکھیں پھیلی۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ پلو گراؤ۔ وہ شوق سے ہاتھ نیچے کر گئی۔ اس کا حکم سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ پلو جو مشکل سے ٹکا تھا وہ ویسے ہی پھسل گیا۔ نور بلاؤز کندھے سے ذرا نیچے کرتے زخم دیکھ رہی تھی۔ وہ یوں ہی تھا۔ طلال نے وہاں انگلیاں پھیری۔ وہ انتہائی نرمی سے چھو رہا تھا۔ نور تڑپتے آنکھیں بند کر گئی۔ سانسیں الگ بھاری ہونے لگی تھیں۔ طلال نے جھکتے پلو واپس اس کے کندھے پر رکھا۔ اب پھر گراؤ۔ اب وہ شوق سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی اصل سزا یہ ہے، پہلے تو صرف نمونہ تھا۔ گراؤ۔
ورنہ واپس سے ہاں ہی کاٹوں گا۔ وہ مجبوراً ہاتھ سے کھینچتے پلو نیچے گرا گئی۔ اب طلال نے وہاں ہونٹ رکھے، نرمی سے چومتے وہ پیچھے ہوا، وہ بھی آنکھیں میچ گئی۔ طلال نے وہ بلاؤز ٹھیک کیا، وہ درد سے تڑپی، وہ ریشمی کپڑا اس کے وجود پر زخم کی وجہ سے چبھ رہا تھا۔ طلال نے بلاؤز بھی واپس رکھ دیا۔ اب پھر گراؤ۔ وہ نہ جانے کیا چاہتا تھا۔ نور اس کے گھورنے پر پلو گرا دیا۔ اب تمہیں یاد رہے گا، اس سے پن کرنا ہے، یوں ہی کھلا نہیں چھوڑنا۔ اس کے ایسا کرنے کی وجہ سامنے آئی تھی۔ طلال نے پیٹی کوٹ میں انگلی پھنساتے اسے پاس کھینچا تھا۔ وہ سرخ پڑتے اس کے سینے سے لگی۔ پلیٹس کھولو اب ساڑی کی۔ وہ نہ جانے کون سی سزا دے رہا تھا۔ فاصلہ اس نے کم کر دیا تھا، منمانیوں پر وہ اتر آیا تھا، پھر بھی اسے سزا سنا رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کی گردن جگہ جگہ سے چوم رہا تھا۔ کھولو، وہ اس کے کان میں دہاڑا تھا۔ وہ ڈرتے انہیں کھول گئی۔ ساڑی اس کے قدموں میں گر گئی۔ اب ایسا کچھ پہننے کی غلطی مت کرنا جس کی صورت میں تمہیں یہ سب بھگتنا پڑے۔ اس کی بھاری آواز میں سرگوشی پر وہ کپ کپ آ گئی۔ طلال اسے گود میں اٹھاتے بیڈ پر ڈالا۔ ساری لائٹس آف کرتے وہ اس کے پاس آیا تھا۔ وہ تکیے میں سر دیے رو رہی تھی۔ طلال جانتا تھا ایسا ہی ہوگا۔ مجھے جاننے کے باوجود ایسے کپڑے پہننا تمہاری غلطی ہے۔ اس نے بلاؤز پیچھے سے کھول دیا۔ وہ ایک زپ پر قائم تھا، اس کے کھلتے ہی سائڈ ہو گیا۔ طلال اب اس کی پشت پر اپنا نام لکھ رہا تھا، پھر جھکتے وہاں ہونٹ رکھے۔ وہ سانس روک گئی۔ طلال مسکرایا۔ اس کے کندھوں سے ہوتے وہ اس کی گردن پہ آیا، بال پیچھے کرتے وہاں چومنے لگا۔ وہ کپ کپ آئی۔ میں آج اس دن سے بھی زیادہ جنون لٹاؤں گا، سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ اس کی سرگوشی پر سانس بھرتے، ہاتھوں کی مٹھیاں بناتے خود کو کپ کپانے سے روکنے لگی۔ آئندہ اگر ایسا کچھ پہننا ہوا تو میرے سامنے پہننا۔ وہ اسے سیدھا کر چکا تھا، اپنی قمیض وہ پہلے ہی اتار کر پھینک چکا تھا۔ وہ اس کے برہنہ سینے کو دیکھ آنکھیں بند کر گئے۔ نہیں تو ایک کام کرنا، لے تو مانا، پہنا میں خود لوں گا، بس اس پہنانے کے عمل میں میری جسارتیں برداشت کر لینا۔ وہ لمبے سانس بھرتے اسے بہکا گئی تھی۔ طلال اس پہ جھکتے اس کی سانسیں قید کر گیا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی اپنی گستاخیاں سر انجام دینے میں مصروف تھے۔ وہ کپ کپاتے پاگل ہونے کے قریب تھی۔ طلال اس کی سانسیں پیتے باقی سب بھول گیا، یہ بھی کہ وہ اس پر ظلم کرتا۔ سارا غصہ اس کے وجود میں گم ہوتے نکل گیا۔ اگر کچھ یاد رہا تو باہوں میں پڑی بیوی۔ نور نے طلال کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ حد کرتے جا رہا تھا۔ اس نے وہی ہاتھ چومتے اس میں اپنی انگلیاں پھنسا لیں۔ اب وہ مزید تڑپی، اس کے بوجھ تلے دبی، وہ لمبے سانس بھرتی اس کی شدتوں پر تڑپ رہی تھی۔ وہ پھر بھی اپنے عمل میں نرمی نہیں لا سکتا تھا۔ اس کی گردن میں شدت سے ہونٹ رکھتے وہ سرگوشیاں بھی کر رہا تھا، ایسی سرگوشیاں جو قربت کے لمحات میں محبوب بیوی کو بہکانے کے کام آتی ہیں۔ وہ بھی بہک رہی تھی۔ طلال اسے بہکانا جانتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اور نورے اور جلال میں آگے کیا ہوگا یہ ایک سرپرائز ہے کہ نورے اور جلال میں جس طرح کی کیمسٹری چل رہی ہے وہ آگے جا کے کیا روپ دھارے گی وہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھنے کو مل جائے گا۔ ابھی میں نے جعفر اور درخشاں کا کمپلیٹ کر دیا ہے کہ آپ یہ نہ سوچ رہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس نے کر دیا، تو اس لیے اس کا کمپلیٹ ہے، تو جسٹ ویٹ اینڈ واچ کہ نیکسٹ کیا ہوتا ہے. And please also subscribe and do share my YouTube channel and enjoy the episode. And please also don't forget to like the episode.
and also wait for the next episode. Take care of yourself. Allah Hafiz. Enjoy the novel.